कैसे हैं? वालेकुम खैरियत से हैं? सलाम। ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी, जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला आपको सलामती दे। कैसे हैं? हाल चाल सही है आपके? हाँ जी, सब ठीक है। पहले आपसे एक दफ़ा गुफ्तगू हुई थी, आप काट के निकल गए थे। कोई सवाल हमने किया था आपसे, पता नहीं किस मौजू पे था। मुझे इतना याद है कि जी, जी, सवाल। 2 बार गुफ्तगू हुई थी। हाँ, बहरहाल हुक्म करें, आपके खिदमत में हाज़िर हैं। मौजू हमारा गदीर जा रहा है, अगर इसी मौजू पे गुफ्तगू करें तो बेहतर है। बिस्मिल्लाह करें। मैं तो 2 बार जब भी आपसे बात हुई है तो मैंने तो यही अर्ज़ किया है कि हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ नुक़्ता-ए नज़र हैं कुरान मजीद पर गौर करने के, अहादीस पर गौर करने के, तारीख़ पर गौर करने के, इसी वजह से इख्तिलाफ़ राय हो जाता है। अगर हम उस पर थोड़ी बात कर लें कि आपके नज़दीक तरीक़ा-ए इस्तिदलाल क्या है कि जब आप कुरान मजीद से इमामत का इस्बात करते हैं या खिलाफत का इस्बात करते हैं तो वो तो इस्तिदलाल हम बाद में सुन लेंगे, लेकिन कुरान की आयत पर गौर कैसे करना है, उसका मुद्दा कैसे समझना है, आपके यहाँ कुरान का मुद्दा कैसे समझा जाता है? आपके यहाँ कैसे समझा जाता है, अपना बताएं ताकि हम आपसे सीख लें। नहीं, मुझे छोड़े ना, आप अपना बताएँ ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको तो सुन्नियों का पता ही है वो कहाँ से करते हैं। नहीं, मुझे नहीं पता आपके दिल में क्या बात तो बात है, आपसे हो रही है, मुझे नहीं मालूम। मेरे दिल में क्या बात हो सकती है जी? कुरान मजीद पर गौर देखें करने का भाई साहब, उसूल अगर क्या है? अब मेरे अजीज़ मेरे भाई, यहाँ पे गदीर का मौजू चल रहा है ना, आप लोगों ने कह जी, दिया कि जी। गदीर के मसले में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम आपके कुत्ते दोस्त हैं, यहाँ। दोस्त हैं। तो ये कोई दलील बताओ कि इस हदीस में मौला का मतलब दोस्त है। बिस्मिल्लाह करो। आप सवाल फिर इधर-उधर कर गए हैं, हदीस पर तो मैं आता हूँ, हदीस बाद में है, पहले कुरान है ना, हम कुरान मजीद से ये मसला हल कर लेंगे, लेकिन पहले ये तो वो तय हो मसला हल है, जाए कि कुरान का कुरान मसला से हल है कि भाई, कुरान का मसला कैसे आपने हल है? कुरान से पिछले पहले भी आपने सवाल किया था ना, उसका जवाब हम दे आपने चुके हैं। बताया ही नहीं है कि कुरान से अगर आप किसी आयत से इस्तेदलाल करेंगे तो उसका तरीका क्या होगा? ये तो नहीं मुँह उठा के उसका आयतों के तरीका ये तर्जुमे शुरू होगा कर कि दिए भाई जाएँ, इतना कुरान बड़ा। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इस पे मजीद मेरे हाँ, सवाल की हाँ, तरफ आइए। जो मौजू है गुफ्तगू है गदीर, क्योंकि अजीज़ हो, इस मौजू बताएँ, पे क्यों ये बताएँ। गुफ्तगू नहीं करना चाहते? क्योंकि आप सबको पता है कि इन लोगों ने क्योंकि दुनिया आप में नहीं करना चाहते ना, आपको भी शर्क पता है, में आप कुरान मजीद को असल किताब नहीं मानते क्या? ओके, इन्होंने शर्क आलम गर्ब आलम सब दुनिया को ये बर दिया कि साहबा ने शिकायत किया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि भाई यहाँ पे इनकी सब के अगले अलग अलग में सबका क्या जवाब दूँ, ये इनके दिल में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से रंजिश है, तो चले खुतबा दे देते हैं। खुतबे में उन्होंने ऐलान किया कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम आपका दुश्मन नहीं, आपका दोस्त है। तो जब इनसे ये झूठ इन्होंने पूरी दुनिया में भर दिया और इतना तकरार किया ना कि सब लोगों को यकीन आ गया कि शायद इसकी कोई हदीस है, हालांकि इसकी कुछ भी नहीं है। नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो इसको इसलिए जवाब नहीं देना चाह रहे, न ये न इनके कोई और बुजुर्ग। उस दिन वो बिलाल साहब भी आए थे, इनसे इतना सवाल किया मैंने कि दोस्ती वाली बात की कोई दलील दिखाओ, उनके पास कोई दलील नहीं कि हदीस गदीर का मतलब है मन कुन्तु मौला, कि जिसका मैं दोस्त हूँ। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप लोगों ने दोस्त बना दिया, ठीक है ना। कोई अपने वालिद को अपना दोस्त बना दे तो कहते ये बेहुरमती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम लोगों ने दोस्त बना दिया। अपना आका नहीं कहते कि मेरे मौला हैं, मेरे आका हैं, मेरे दोस्त हैं। अच्छा, अब ये बात कि कुरान से कैसे इस्तेदलाल करेंगे भाई, अब इनको ये नहीं मालूम कि कुरान से कैसे इस्तेदलाल किया जाता है। इनसे पूछते हैं कि नहीं, आप मैं लोग कैसे आपसे करते पूछ हो, रहा हूँ, मुझे तो बहुत तो मालूम है। हाँ, तो तुम अपना भी बताओ ना, आपसे पूछ पहले रहा हूँ। अपना बताओ, पहले अपना बताओ। आप मेरे पास तो नहीं आए ना, मैं तो आपके पास आया हूँ, आप बताएं ना। ठीक है ना। कुरान से आप इस्तेदलाल कैसे आपने होगा? मसला पगड़ी तो आप रखा है, बयान दाढ़ी कर रहे रखी हैं। है, कोई कोई मौलवी होंगे ना। जब आप मेरे पास आएंगे मैं भी अर्ज कर दूंगा, तो अभी तो कुरान आप से इस जवाब तरह दे रहे हैं इस्तेदलाल ना। करते हैं भाई कि पहले होनी चाहिए आयत, कुरान में हाँ, होनी चाहिए, बता। ठीक है ना। अगर कुरान में आयत नहीं है हाँ, तो वो आयत ही नहीं है। अगर कुरान की आयत है तो वो उसका माना वाज़ेह होना चाहिए, माना उसका वाज़ेह होना चाहिए। अगर कुरान की एक ऐसी आयत है जो मुबहम है, उसके माने मुबहम है, तो वो मुतशाबिहात में से है, तो उससे इस्तेदलाल नहीं किया जा सकता। कोई भी शख्स कह सकता है इसका माना कुछ और हो सकता है भाई। अगर उस ज़ाहिर में उसका माना मुतशाबिहात में से है, लेकिन हमारे पास नस सरी नस है जो मुखालिफिन के लिए हुज्जत है कि उसका माना मुराद इस माना पर मुतय्यन है, तो वो माना लेके आएंगे। जैसे आप कोई भी फ़िक्रा किसी शख्स के लिए लेके आते हैं ना, कि ये सनद लेके आते हैं कि भाई कुरान हो या कोई किताब हो, कि भाई ये दलील है, उस दलील से आप कैसे इस्तेदलाल करते हैं। इनको मौलवी साहब को इतना नहीं मालूम कि कैसे इस्तेदलाल करें। वो हदीस, वो दलील आपको पढ़ेंगे तो भाई, मालूम है ना। उस दलील से पढ़ेंगे सवाल भाई, इस करने दलील वाले से को इस जाहिल किताब। ना समझा करें। हाँ,
اس دلیل میں یہ لکھا ہے نا، اس کتاب میں یہ لکھا ہے، اس کی عبارت یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، لذا یہ اس بات کو ثابت کر دیتی ہے۔ تو قرآن سے جب استدلال کریں گے تو اسی طرح استدلال کریں گے بھائی۔ قرآن یہ فرما رہا ہے، اس یعنی کا کہ قرآن یہ ترجمہ یہ ہے اس کا مفہوم میں یہ ہے، اس لیے یہ فلان مطلب کو ثابت کر دیتا ہے۔ تو قرآن سے استدلال کا یہ طریقہ کار ہوا۔ پھر اگر اس کی شان نزول کی ضرورت ہے، شان نزول کے لیے صحیح حدیث لائیں گے آپ کی کتب سے۔ اگر اس کے لیے کوئی مبہم عبارت ہے، اس کے لیے ایسی حجت لائیں گے آپ کی کتب سے کہ ثابت ہو جائے کہ اس کا مفہوم یہی ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ یہ قرآن سے استدلال کا طریقہ کار ہے۔ بھائیو میں تک گیا ہوں بھائی۔ ایک بات بتاؤں نا آپ لوگوں کو کہ ان کے مولوی یہاں پہ آتا ہے نا فضول سوال کرنے کے لیے، ہمارا ٹائم ضائع کرنے کے لیے۔ موضوع ہمارا کیا ہے؟ غدیر ہے۔ ان کا جواب میں دے چکا ہوں، اب مزید یہ فضول سوال کریں گے نا آپ سب کا ٹائم ضائع کرنے کے لیے، آپ نے جواب یہ تو 2 گھنٹے لگا دیں اسی طرح فضولیات میں بھائی۔ ٹھیک ہے، حدیث سے پہلے تو قرآن ہے نا، وہ مسئلہ قرآن سے حل ہونا چاہیے نا۔ ایک خبر واحد کی بنیاد پر آپ نے امت کو پریشان کیا ہوا ہے۔ میں نے کب حدیث کا نام لیا بھائی؟ حدیث پر آنا ہے تو پہلے ہم نے کہا اگر شان نزول کی ضرورت ہے، ہم نے کہا کہ شان نزول کی ضرورت ہے تو شان نزول جو ہے، میں نے تو شان نزول کی بات، آپ شان نزول کو سامنے رکھ کر شان نزول کی بنیاد پر آپ قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، آپ اس کو آن کر رہے ہیں نا؟ جی ہاں، آن کرتے ہیں، آن کر رہے ہیں نا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی بھی آیت کا تاریخی پس منظر کیا قرآن کی تفسیر کے لیے ضروری ہے؟ بالکل بالکل ضروری ہے، بالکل ضروری ہے کہ یہ آیت کہاں پہ نازل ہوئی ہے، کس سے خطاب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کیا کی ہے، یہ واضح بات ہے۔ آیت کی تاریخ سمجھیں گے تو پتہ چلے گا نا۔ کوئی بھی فقرہ کسی کہاں کس ماحول میں کہا گیا، کس سے کہا گیا، اس بات کو سمجھنے میں سباق سے پتہ چل جاتا ہے نا۔ نہیں چھوڑ دو یہ سب پتہ، سیاق سباق سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ آپ نے کیا کتاب کوئی پڑھی ہے؟ کلام کیسے سمجھا جاتا؟ تاریخی پس منظر میں تو کلام کبھی بھی نہیں سمجھا گیا، سباق سے سمجھا جاتا ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہو، میں جاہل تھا، میں صحیح۔ اب تم کوئی کام کی بات کرو نا۔ اب آپ سب لوگوں کے ٹائم ضائع کرنے آئے ہو نا، داڑھی لگا کے، ٹوپی لگا کے، وہ کتابوں کے سامنے بیٹھ کے، وہ کوئی کام کی بات کرو۔ آپ نے عیسائیوں والا نہیں، آپ صحیح فرما رہے، میں نے غلط کہا، جو آپ کہہ رہے وہی صحیح ہے۔ بسم اللہ کرو تو ثم ماذا، تو پھر کیا آگے کیا؟ اب میں نے جو کہا ہے نا سن لو، اب میں نے یہ کہا کہ سیاق و سباق سے قرآن کی آیت کا مدعا سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے بھائی؟ میں اگر کچھ آپ کو یہ باتیں جو ہے نا، ابھی آپ کی سطح جو ہے، میں اب کیا کروں، اگر عرض کروں تو آپ کی بہترامی ہوگی۔ بہرحال جو کچھ کہنا چاہتے ہو، استدلال کرنا چاہتے ہو، پہلے ہی کر چکے ہیں، بہت بار کر چکے ہیں۔ جو استدلال کرنا ہے نا بھائی صاحب، جو استدلال کرنا ہے نا، جو دلیل ہے موضوع پر یا کوئی وہ کام کی بات کرو، ٹائم ویسٹ نہ کرو پلیز۔ کہہ دو میرا مدعا یہ ہے، یہ مدعا میرا یہ ہے، مدعا میرا یہ ہے، میرا دلیل یہ ہے، یا میں آپ کا مدعا یہ ہے، وہ باطل ہے، یہ دلیل یہ ہے میرا، تو کوئی بات کرو نا کام کی۔ یعنی کہ آپ قرآن پہ بات نہیں کرنا چاہتے؟ بھائی میں نے عرض کیا، آپ جو کچھ کہتے ہیں صحیح ہے بھائی، تم اب میں نے مان لیا نا، فرض کرتے ہیں آپ کی بات صحیح ہے، نہیں تو اس پہ آئے نا، اب قرآن کی آیت کے مطابق ایک مسئلے کو حل کر لیتے ہیں۔ جو میں کہہ رہا ہوں اگر وہ صحیح ہے، آپ میرے طریقہ استدلال کو یا طریقہ تفسیر کو مان رہے ہیں۔ عرض یہی ہے کہ جو موضوع گفتگو ہے غدیر، اس موضوع پہ آ جائیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی آیت ہے قرآن کی کہ اس کو روح سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ دوستی کی بات ہو رہی ہے، میرے پاس کیا مسئلہ، دعویٰ تو آپ کا ہے نا، پیش تو آپ نے کرنی ہے، دعویٰ تو آپ کا ہے۔ دعویٰ آپ کرتے ہیں کہ اس کا مطلب دوستی ہے نا، میرا دعویٰ تو نہیں ہے دوستی کی، میں نے دوست مانا نہیں کیا، مولا کا مانا، میں نے اس حدیث کی روح سے دوست کا مانا نہیں کیا کبھی۔ اور بھائی جو کرتے ہیں ان سے پوچھ لیں آپ نے کیا مانا کیا؟ میں نے تو ابھی اس پر بات ہی شروع نہیں کی، ابھی تو میں شروع کر رہا لا رہا ہوں۔ تو موضوع یہ ہے، تو کال کیا نا، تو اس موضوع پہ بات کریں نا بھائی صاحب۔ اچھا چلیں، آپ کے اپنی موضوع چل رہے ہیں پہلے آپ بھائی صاحب، یہ دیکھیں کیا ابھی بھائی کوئی مدعا ہے آپ کا؟ مدعا کیا ہے آپ بتائیں نا۔ کوئی شخص کسی سے بات کرتا ہے، اصول کہتا ہے میں نے اس لیے کال کیا ہے، بات کرنی ہے تو اصول بیان کرے نا۔ اور بھائی اصول مان لیا آپ کے، فرض کریں آپ کے اصول صحیح ہیں، باتوں کا جواب نہیں دیتے نا، فرض کرنے سے کیا مان لیا آپ کے اصول صحیح ہے، تو بھائی میرے اصول صحیح ہیں، تو پھر آئے نا آن کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں سیاق و سباق اور کلام عرب کی روح سے آپ ایک لفظ بھی ایسا دکھا دیں کہ رسول اللہ نے اپنے بعد کسی کو جانشین بنایا ہو، دکھائیں آپ قرآن مجید کلام عرب سے، قرآن قرآن کی آیت کو سمجھیں گے کلام عرب سے، یہ میرا مدعا ہے۔
وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُم کو اب سن لیں نا، انفسنا وانفسکم کو کلام عرب کی روح سے دکھا دیں کہ اہل عرب اس کا یہ معنی کرتے تھے تو جو آپ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ہمارے موضوع سے دور ہے، یہ طلب کر رہے ہیں تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ انفسنا و انفسکم کا مطلب اب سن لو، ٹھیک ہے نا، کہ اولاً اس آیت کا شان نزول یہی ہے، کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ اس شان نزول کو ہم اس درجے میں قبول نہیں بات نہ کرتے. کرو نا، بات نہ آپ کرو. متن پر بات کریں، متن پر بات کریں. حدیث آپ کو نہیں چاہیے، یا آیت کہاں پہ نازل ہوئی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بھئی آپ کے پاس اہمیت نہیں، لوگوں کے پاس اہمیت ہے. قرآن خود کہے گا، جب قرآن خود، میں بات مجھ سے کر رہے ہیں نا، لوگوں سے کر لیجئے گا. جب نہیں، لوگوں سے کر رہا ہوں، تاریخ کی لوگوں سے کر رہا ہوں کو بات. اور بھائی لوگوں سے مجھ سے آپ بات کر رہے ہیں، میں لوگوں سے بھی بات کر کر لینا. رہا ہوں. ابھی لوگ تو مجھ سے مخاطب کر ہے، رہے ہیں آپ نا. بھی لوگوں سے بات کر رہے ہیں نا، جب آپ بھی لوگوں سے قرآن بات کر خود رہے ہیں، میں ہمیں بھی. تاریخ کی طرف لے کر جائے گا تو ہم چلے جائیں گے. اس آیت میں قرآن خود اپنا مدعا بغیر تاریخی پس منظر کے واضح کر رہا ہے، وہاں پر تو ہم تاریخی پس منظر کی طرف نہیں جائیں گے. اور بھائی کسی کو اختلاف نہیں ہے اس آیت کی شان نزول. اب آپ دیکھیں نا، اب میری بات نہ کاٹیں، آپ میری بات غلط بھی ہے بات نا، آپ مجھ سے کر رہے ہیں، بات آپ سے کر رہا ہوں، میری بات نہ کاٹیں، ٹھیک ہے نا. بات میری غلط بھی ہے تو آپ کہہ دیں کہ آپ کی بات بعد میں کہہ دیں غلط ہے، ٹھیک ہے نا. آپ اس کو نوٹ کریں، کہہ دیں یہ فقرے آپ کے غلط تھے، ٹھیک ہے نا. اس طرح کہ میں ایک جملہ کہہ دوں آپ فوراً کاٹ دیں، یا آدھا جملہ ایک فقرہ کہہ دوں کاٹ دوں، اس طرح میں آپ سے گفتگو نہیں کر سکتا. اوکے، سمجھ میں آئی بات یا نہیں آئی؟ وہ تو آپ نے لاسٹ ٹائم بھی ایسا ہی کہا تھا. جو میں اصول بیان کر رہا ہوں یا تو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یا آپ کو پتہ چل گیا کہ اس سے ہمارا اصول مدعا فوت ہو گفتگو کا جانا ہے. پہلا اصول یہ ہے کہ میری بات کو نہ کاٹو. اگر میرے سے بات کرنا ہے مجھے بات کرنا ہے. آپ بھی یہ تو اصول بہت کاٹنا مشکل ہے شروع آپ کے کر لیے. دیتے ہیں، آپ سنتے کہاں نا. اور بھائی آپ مجھ سے خود بھی سوال عمل کیا کریں نا ہے، اس پہ. انفسنا و انفسکم کے متعلق پوچھا ہے نا، اس کا جواب دے دوں یا نہ دوں؟ اگر جواب ابھی چاہیے آپ تو نے سن لو. کہا ہے کہ ہم آپ کے اصول نہیں، آپ میرے اصول مانتے ہیں نا. اپنا اصول تو آپ نے سنایا ہی نہیں ہے، تو میرے اصول کے مطابق بات کریں نا. شان نزول کہاں آپ کے سے آ گیا؟ بھائی آیت کے متن آپ پہ کے بات اصول کریں، مان لیا بھائی، آپ کے اصول مان لیا. آپ اس تو کے مطابق جواب دو نا. اب اگر میرا جواب آپ کے اصول کے مطابق غلط ہوا تو بعد میں آپ کہہ دینا کہ یہاں پہ آپ نے غلطی کیا، ٹھیک ہے نا. اوکے، اب جواب دینے تو دو. سنائیں. اب جواب ہی دیا ہی نہیں ہے تو آپ جواب دینے نہیں دے رہا ہے. بھائی کہتے ہیں آپ میرے اصول کے مطابق جواب دیں، آپ کے اصول کے مطابق جواب دیں گے، ٹھیک ہے نا. ہاں تو عزیزو وانفسنا وانفسکم، پوری آیت یہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. سورہ مبارکہ آل عمران. جو آپ سے محاجہ کرے، یعنی جو آپ کے خلاف مجادلہ کرے، جو آپ کو اذیت کرے کہ نہیں عیسیٰ ابن مریم کیا ہیں، عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں. فمن حاجک فیہ، یعنی عیسیٰ ابن مریم کے معاملے میں آپ سے جدال کریں نصارہ. من بعد ما جاءک من العلم، اس کے باوجود کہ آپ کے پاس واضح حجت موجود ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ کے بیٹا ہو ہی نہیں سکتا. اگر اللہ آدم کو بغیر ماں باپ کے بنا سکتا ہے تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے صرف ماں سے بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اگر آدم اللہ نہیں ہے، بھگوان نہیں ہے، نستجیر باللہ، تو عیسیٰ ابن مریم بھی نہیں ہے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، آپ نے حجت بتا دیا، دلیل بتا دیا، لیکن یہ پھر بھی یہ مناقشہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے اصولوں کے مطابق ہمیں جواب دے دو. نصارہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمارے اصولوں کے مطابق جواب دے دو. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل، ان سے کہہ دو تعالوا، آ جاؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، آپ بلا دیجئے، ہم بھی دعوت دیتے ہیں اپنے ابنا کو، آپ بھی اپنے ابنا کو، اپنے بیٹوں کو بلائیں. ونساءنا ونساءکم، اور اپنے عورتوں کو تم بلاؤ اور ہم اپنے عورتوں کو بلاتے ہیں. وانفسنا وانفسکم، اور تم ان لوگوں کو بلاؤ تو جو تمہارے نفس کے منزلے پر ہیں، تمہارے نفس کے منزلے پر ہیں، اور ہم بھی ان کو بلاتے ہیں جو ہمارے نفس کے منزلے پر ہیں. ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں. فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے طلب کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پر تو لعنت نازل کر، اپنا لعنت نازل کر. یہ واقعی مباہلہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نصارہ نجران نے ان کو اذیت دیا تھا، ان کے ساتھ کئی دنوں تک اسی بات پہ مناظرے کرتے رہے کہ عیسیٰ ابن مریم بھگوان ہے، اللہ ہے یا اللہ کے بیٹے ہیں. تو آخر میں مباہلے کی نوبت آئی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے حکم ہوا کہ آپ اپنے ابنا کو لے کے آئیں
اور اپنے نساء کو لے کے آئیں، اور وہ جو آپ کے نفس جیسا ہے ان کو لے کے آئیں، آپ کے نفس جیسا ہے ان کو لے کے آئیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئے۔ نصارہ نجران نے جب یہ دیکھا کہ یہ جب چہرے دیکھے ان کے تو وہ ڈر گئے بھائی، کہا اگر انہوں نے ہمیں لعنت کی تو آج ہم پر کیا نازل ہوگا، اللہ کی جانب سے عذاب نازل ہوگا۔ تو انہوں نے قبول کیا کہ بھائی ہم جزیہ دیں گے، مباہلہ نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے اعتراف کر لیا، مسلمان نہیں ہوئے لیکن انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم مباہلہ نہیں کر سکتے، اور وہ ایک طرح سے ان کا اقرار تھا۔ تو یہاں پر پہلا استدلال یہ ہے میرے عزیزوں کہ مباہلہ کس کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ مباہلہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے جو سب سے احب ہو آپ کے نزدیک، جو سب سے زیادہ محبوب ہو آپ کے نزدیک، محبوب ہو آپ کے نزدیک، مباہلہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ادعا پر یقین ہے کہ عذاب مجھ پہ نازل نہیں ہوگی، میں جھوٹا ہی نہیں، اللہ مجھ پہ عذاب نہیں کرے گا، عذاب نازل ہوگا وہ جو جھوٹا ہے اس پہ نازل ہوگا۔ تو انسان کو جب یقین ہے کہ مجھ پہ عذاب نازل نہیں ہوگا تو وہ اس کو کسی قسم کا رسک نہیں ہے، اس کے لیے کسی قسم کا خطرہ ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے ساتھ کس کو لائے گا؟ اپنے محبوب ترین کو لے کے آئے گا، کیونکہ اس کو یقین ہے اس پہ عذاب نازل نہیں ہوگا۔ اور جو اپنے ادعا پہ یقین نہیں رکھتا وہ اپنے عزیز کو نہیں لائے گا، جو اپنی جان سے زیادہ اس کو پیارا ہے، جو اس کو بہت پیارا ہے اس کو نہیں لائے گا۔ بھائی آپ اپنے بیٹے کو مثلا کسی ایسے سفر پہ لے کے جائیں گے جس میں بڑا خطرہ ہے، نہیں لے کے جائیں گے، اپنے بیٹے کو نہیں لے کے جائیں گے، ضروری نہیں ہے آپ کسی دوست کو لے کے جائیں گے، آپ اپنے عزیز ترین کو نہیں لے کے آئیں گے کیونکہ سفر میں خطرہ ہے۔ ہاں اگر خطر بالکل سیف ہے، 100% ہے، اس میں عزت کی بات ہے، اس میں شرف کی بات ہے، اس میں فخر کی بات ہے، تو اپنے بیٹے کو لے کے آئیں گے، اپنے دوست کو نہیں لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ اپنے ادعا پہ یقین رکھتے ہیں اب، اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ بھائی میں اپنے ادعا پہ بالکل سچا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میرے ادعا میں کسی قسم کا خلل نہیں ہے اور مجھ پہ عذاب نازل نہیں ہوگا، عذاب نازل ہوگا تو جھوٹے پہ نازل ہوگا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ بلا لیا۔ تو دنیا نے دیکھا کہ ان کے عزیز ترین اور محبوب ترین کون ہے، عزیز ترین اور محبوب ترین کون ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ روایت پیش کرتا ہوں صحیح اسانید کے ساتھ، کتاب مسلم سے، اور ابھی بھائی صاحب نے کال کیا تھا علی الحسن صاحب، اس کو بھی دکھایا تھا، یہ ترمذی میں بھی موجود ہے، نسائی میں موجود ہے، بہت سارے کتب میں موجود ہے، صحیح اسانید کے ساتھ موجود ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ کتاب صحیح مسلم چاپ دار الفکر، یہاں پر باب مناقب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث نمبر 6114 2404 حذف مکررات کے ساتھ، لما نزلت هذه الآية، جب یہ آیت نازل ہوئی، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا علی علیہ السلام کو، فاطمہ سلام اللہ علیہ کو، حسن و حسین علیہ السلام کو، فقال اللہم هؤلاء اہلی، بتایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو یہ صرف نہیں بتایا کہ میرے اہل بیت کون ہیں، سب سے احب کون ہے ان سے بتایا، احب کون ہے، سب سے زیادہ عزیز ان کے نزدیک کون ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں میرے محترم ناظرین کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حظوظ دنیویہ کے لیے کسی سے محبت نہیں کرتے، دنیاوی وجوہات کے بنا پر کسی سے محبت نہیں کرتے۔ میں آپ کو یہ حدیث دکھاؤں بخاری سے، اور یہ حدیث مسلم میں بھی ہے، یہ کتاب بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، البخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1422 میں، 2001 میں، بیروت لبنان میں۔ یہ کتاب ہے کتاب الادب، اور یہ حدیث ہے باب الحب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرنا، اللہ کے لیے محبت کرنا۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال النبی لا صلی اللہ علیہ وسلم لا یجد احد حلاوت الایمان، ایمان کی شیرینی کو، ایمان کی مٹھائی کو، ایمان کی مٹھاس کو، سویٹنس کو، ایمان کے ذائقے کو کوئی شخص چکھتا ہی نہیں ہے، یعنی وہ شخص مومن ہی نہیں ہے۔ مومن کا ابتدائی درجہ ایمان کا کیا ہے؟ ہاں، حتی یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کہ کسی شخص سے اگر محبت کرتا ہے اس سے محبت صرف اس لیے کرے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ تو محبت لوگوں دنیا والوں کے پاس کس لیے ہوتی ہے؟ اگر کوئی آپ کا چچا ہے محبت کرو، کوئی آپ کا کوئی خوبصورت ہے تو اس سے محبت کرو، کوئی پیسے والا ہے اس سے محبت کرو، محبت اس لیے ہوتی ہے دنیا والوں کے پاس۔ ایمان کا پہلی شرط کیا ہے کہ اگر کسی سے محبت کرنا ہے تو صرف اللہ کے لیے محبت کرو، اللہ کے لیے محبت کرو۔ جب یہ قاعدہ آپ کی سمجھ میں آیا تو بہت اختصار کے ساتھ کہ احبیت مقتضی ہے افضلیت کی، احبیت مقتضی ہے کس کی؟ افضلیت کی۔ آپ کی خدمت میں دکھاؤں، یہ کتاب ہے المواہب اللدنیہ بالمنح المحمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چاپ المکتب الاسلامی، جزء الثالث۔ یہ مخالفین، سب مخالفین کی کتابیں ہیں بھائی۔ یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 392 میں الافضلیہ والمحبہ، کہ محبت جو ہے افضلیت مانگتی ہے، احبیت اگر ہم اس لیے کہیں کہ ہم محبت اسی سے کریں گے جو اللہ کے نزدیک زیادہ پیارا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایمان کی پہلی شرط ہے، محبت اسی سے کریں گے۔ بیٹا ہمارا اگر اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بغض کریں گے، باپ ہمارا اگر اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بغض کریں گے، کوئی اجنبی افریقہ کا آدمی اللہ کا پیارا ہے تو اس سے محبت کریں گے۔ تو یہ ایمان کی پہلی شرط ہوئی نا۔ ایمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کا پہلا شرط ہے، ان کو حاصل ہے یا نہیں ہے؟ بالکل حاصل ہے، بالکل حاصل ہے۔ ہاں میری بات سنو، آپ سے بات کروں گا مولوی طلحہ صاحب، میری طرف جی فرمائیں، گفتگو آپ سے، گفتگو میری طرف دیکھو۔ ہاں ابھی ریسرچ کا ٹائم نہیں ہے، ریسرچ پہلے کر کے آ جاتے۔ اچھا آپ بیان شروع کر دیا آپ نے، جمعے کا بیان آپ جمعے پہ کیا کریں نا، ٹو دا پوائنٹ جواب دینا، اتنی لمبی تقریر شروع کر دی آپ نے۔ میں آیت کی تفسیر کر رہا ہوں، ابھی تفسیر میری ختم نہیں ہوئی ہے۔ ایک آیت کی تفسیر، قرآن سمندر، قرآن آپ کسی اور موقع پر، قرآن سمندر ہے بھائی۔ ہاں آپ ابھی جتنی بات کی آپ نے سنی ہے، جتنی بات کی آپ نے سنی ہے، آپ تو کتاب پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کرنا ہے، مجھ سے بات کرنا، میری طرف دیکھو، آپ کتاب کی طرف نہیں دیکھ سکتے، یہ حدیث بھی سن رکھی ہے، یہ حدیث بھی سن رکھی ہے میں نے۔ خاموش، میری بات بس میری طرف دیکھو اور بات نہیں کرو، خاموش۔ اچھا تھینک یو سر، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں نا، اور ناظرین سے بھی گفتگو کر رہا ہوں، ان کا بھی احترام کریں، آپ مطالعہ یہاں پہ شروع نہ کریں۔ اچھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل ایمان ہے، یہ نہیں کہہ سکتے وہ ایمان کے پہلے درجے پر، یہ تو کفر ہے۔ جب پہلے درجے کا شرط یہ ہے کہ کسی سے محبت کرنا ہے تو اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اور جتنا اللہ کے نزدیک وہ زیادہ پیارا ہو اتنا ہی اس سے زیادہ محبت کرنا ہے۔ جب یہ ثابت ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو شخص سب سے زیادہ پیارا ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اللہ کس سے پیار کرتا ہے؟ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان والوں سے محبت کرتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کو مانتے ہو میری اتباع کرو، میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے پیار کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کس سے پیار کرتا ہے؟ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ سے زیادہ اتباع کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے نزدیک احب ہے، یعنی سب سے محبوب ترین ہے، پتہ یہ چلا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ اتباع کرتا ہے، اس کے خلل فعل میں کوئی خلل نہیں۔ ان اللہ لا يحب کل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ کفار، ناشکر اور گنہگار سے محبت نہیں کرتا۔ پتہ یہ چلا جو رسول اللہ کے نزدیک سب سے پیارا ہے اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتی، وہ کبھی ناشکری نہیں کرتا، ہر نعمت کا شکر ادا کرتا ہے اور اسی راستے پہ خرچ کرتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ جب کوئی کبھی گناہ نہیں کرتا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پہ چلتا ہے، یہ صرف معصوم ہے، صرف معصوم ہے، کیونکہ غیر معصوم اس طرح نہیں ہوتا کہ اس سے کبھی گناہ سرزد نہ ہو۔ اچھا، میں آپ کو دکھا رہا تھا کتاب المواہب اللدنیہ، یہ مواہب اللدنیہ میں میرے محترم ناظرین آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر، یہ صفحہ نمبر ہے 392، الافضلیہ والمحبہ۔ فالمحبۃ الدینیہ لازمۃ للافضلیہ، دینی جو محبت ہے، شرعی جو محبت ہے، یہ افضلیت کا لازم و ملزوم ہے۔
جو افضل ہوگا وہ سب سے زیادہ احب ہوگا. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مباہلہ کے میدان میں غیر احب کو لے کے آئے ہیں تو انہوں نے اپنے جھوٹے ہونے کا اعتراف کیا. نبی جھوٹے ہیں، نستجیر باللہ. کیونکہ یہاں پہ ان کو اگر اپنے دعوے کی صحت پر یقین ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ سب سے محبوب ترین شخص کو لائیں گے اور ان کو ایکسپوز کریں گے کہ اگر کوئی جھوٹا ہے تو یہاں پہ اللہ کی جانب سے عذاب ہو. اس لیے کہ وہ ان کو یقین ہے کہ عذاب ان پہ کبھی نازل نہیں ہو سکتی. عذاب نازل ہوگی تو نصارہ پر، ان پہ نازل ہوگی، دوسری پارٹی پہ نازل ہوگی. تو اس لیے وہ اپنے محبوب ترین فرد کو لائیں گے. وَإِلَّا ان کا مباہلہ ہی ان کی دلیل ہے. اگر آپ نے کہہ دیا کہ محبوب ترین کو نہیں لایا ہے انہوں نے، اللہ نے بھی حکم دیا کہ محبوب ترین ابناءنا ونساءنا وانفسنا، محبوب ترین کو نہیں لایا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے اپنے جھوٹے ہونے کا انہوں نے اعتراف کیا. ان کے سچے ہونے کی دلیل یہی ہے کہ انہوں نے سب سے جو ان کے نزدیک پیارا تھا، عزیز تھا، سب سے محبوب تھا، ان کو لے کے آئے. اور محبوبیت کس کی دلیل ہے؟ افضلیت کی دلیل ہے. کیونکہ یہ دینی محبت ہے، یہ دنیائی محبت نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیائی کہ کوئی بھائی میرا رشتہ دار ہے اس سے محبت کرو. ان کا رشتہ دار کون تھا؟ ابو لہب، چھوڑ دیا. ان کا دور سے بلال ہے، حبشے کا ہے، اس سے محبت کرتے ہوں، ٹھیک ہے نا. اغیار کو انہوں نے قریب لایا، اپنوں کو انہوں نے دور پھینک دیا. کس لیے؟ اللہ کے لیے. یہ واضح ہے ان کی سنت میں. تو ان کی محبت کس لیے ہے؟ محبت اللہ کے لیے. محبت جو ان کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوگا وہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوگا. اللہ کے نزدیک زیادہ وہی محبوب ہوگا جو سب سے افضل ہوگا، دین میں، ایمان میں، تقوی میں، احسان میں، عمل صالح میں، اور علم میں، اور طاعت الہی میں. تو جب یہ افضلیت ثابت ہو گیا میرے محترم ناظرین، اس امت پر اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی افضلیت ثابت ہوگی، تو کیا مطلب ثابت ہوا؟ کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترک وہ معصوم ہے، کبھی گناہ نہیں کرتے. کیونکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب كل كفار اثیم، اللہ تعالیٰ گناہ کار سے کبھی محبت نہیں کرتا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. یہ سب باتیں جب ثابت ہوگی تو یہ امامت کے لیے متعین ہے، امامت کے لیے متعین ہے. یہی امام ہے. ابو بکر، عمر وغیرہ امام نہیں ہو سکتے کیونکہ ان سے بہتر موجود ہے. افضل کا کیا مطلب ہے؟ افضل بہتر، ان سے زیادہ عالم، ان سے زیادہ پرہیزگار، ان سے زیادہ اللہ کے محبوب موجود ہیں. تو ان کی باری ہی نہیں آتی ابو بکر عمر کی، ٹھیک ہے نا. یہ کیا ہے؟ کل اہل بیت علیہ السلام کی شان آئے مباہلہ سے. پھر وہ انفسنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوا کہ انفس کو لے کے آئیں. انفس کا کیا مطلب ہے میرے محترم ناظرین؟ قرآن مجید نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکارا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ واجب ہے جو ان کی نفس کی طرح ہے ان کو لے کے آئے مباہلہ کے میدان میں. لے کے آئے. ابو بکر کو لے کے آئے نہیں، عثمان کو لے کے آئے نہیں، عمر کو لے کے آئے نہیں. کس کو لے کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میری طرف دیکھو، ادھر نیچے نہیں دیکھ سکتے. بس کرتے ہیں. کس کو لے کے آئے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کو لے کے آئے. آپ نے قرآن سے دلیل طلب کرے تو سن لو، تحمل کرو. انفسنا کا ترجمہ کلام عرب سے کرو نا. نہیں، وہ انسانوں کی کتاب دکھا رہے ہو. آ رہے کلام عرب سے کرے. کلام عرب سے دکھائیں گے، قرآن سے دکھائیں گے بھائی، قرآن سے دکھائیں گے. چپ کرو تم محترم ناظرین، ملاحظہ کرو. لکھا ہوا ہی نہیں ہے نفس جیسا کے کیا مطلب ہے؟ او بھائی سن لو، تم سیکھ لو. ابھی جب میری بات ختم ہو جائے تو کہہ دینا آپ نے غلط کیا. ابھی کہہ رہا ہوں غلط کر رہے ہیں، لمبا غلط کیوں؟ ابھی جب کیا ہی نہیں ہے، میں نے استدلال انفس پہ ابھی آیا ہوں. میں نے ابھی انفس پہ آیا ہوں. 5-10 میں ابھی انفس پہ آیا ہوں. پچھلی بات تو مجھے پتا ہے. انفس کا ابھی میں نے استدلال ہی نہیں کیا بھائی. او بھائی صاحب، کلام عرب سے دکھا رہا ہوں بھائی. تم ابھی کر رہا ہوں نا، تم تو چپ کرو تو کروں گا نا. ابھی اگر نہیں کیا تو کہہ دینا نہیں کیا. انفسنا کا وضع استعمالی دکھا دیں کہ وہ کس معنی میں یوز کرتے تھے. پلیز چپ کرو، آ جائے گا. سمجھ گیا. اس نے اسی بات کو 10 دفعہ دہرایا. ہر دفعہ مجھے کاٹا انفسنا. پہلے بھی کئی دفعہ کا خطاب نہیں سن رہا. ابھی چپ کرو. میں انفسنا کو کلام عرب سے دکھانے لگا ہوں. کلام عرب سے دکھانے لگا ہوں. آپ چپ کریں تو دکھاؤں گے نا. ہاں اچھی بات ہے، چپ کرو. ملاحظہ فرمائیے، قرآن مجید کا ارشاد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا. یہ سورہ نور میں آئے افک ہے. خبر آیا ہے کہ فلان شخص نے نستجیر باللہ غلط کام کیا، جنسی کام، زنا جس کو بولتے ہیں، زنا کیا.
اللہ تعالیٰ ڈانٹ رہا ہے, مذمت کر رہا ہے. لولا اذ سمعتموہ, اے مسلمانوں جب تم سنتے ہو کہ فلاں شخص نے فعل بد کیا ہے, فعل قبیح کیا ہے, فاحشہ کا فعل انجام دیا, زنا کیا ہے, جب تم سنو ظن المؤمنون والمؤمنات, تم مؤمن اور مؤمنات ہو کر تم نے کیوں یہ گمان, بانفسہم خیرا, اپنے لیے گمان خیر نہیں رکھا. بھئی اگر میں سنتا ہوں نا کہ فلان شخص نے غلط کام کیا ہے, شراب پیا ہے, یا کوئی اس نے چوری کیا, تو اگر میں یقین کروں کہ اس نے چوری کیا, میں کہتا ہوں اس نے غلط کام کیا بھئی, تو میں نے اپنے لیے تو میں نے غلط خیال تو نہیں رکھا, میں نے اس کے لیے غلط فکر رکھا. قرآن کیا فرماتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے تو تم نے اپنے لیے, یا تمہیں خبر آتی ہے نا کہ فلانے نے چوری کیا, اور بھائی میں نے سنا کہ پڑوسی کے بیٹے نے چوری کیا, میں نے کہہ دیا اس نے چوری کیا. قرآن کہتا ہے جب یہ خبر آتا ہے تو تم نے اپنے لیے, بانفسہم, اپنے لیے تم نے کیوں اچھا گمان نہیں رکھا, اپنے لیے اچھا گمان نہیں رکھا, بانفسہم, اپنے لیے اچھا گمان نہیں رکھا. کیوں ایسا بولا ہے بانفسہم؟ کیونکہ وہ جو جس کے متعلق تم نے کہا کہ اس نے چوری کیا, مان لیا, تو میں کہنا یہ چاہیے تھا کہ اس نے چوری نہیں کیا, انشاءاللہ چوری نہیں کیا, خبر جھوٹ ہے, اور تم اس کے متعلق, تمہارے پڑوسی کا بیٹا ہے نا, اس نے چوری کیا, خبر آئی کہ اس نے چوری کیا, تم اس کے متعلق اچھا گمان رکھتے ہیں, کہتے ہیں انشاءاللہ چوری نہیں کیا. تو اسی کو بولا کہ تم اپنے لیے, کیونکہ اس کو تم جیسا قرار دیا ہے قرآن مجید نے, تم اس کو تمہارے نفس کے منزلے پہ قرار دیا ہے, تبھی تو بولا ہے وہ بانفسہم, والا آیت کا معنی ہی نہیں بنتا. ملاحظہ فرمائیے, کتاب تفسیر الطبری جامع البیان عن تعویل آیات القرآن, علماء مخالفین کا اجماع ہے کہ ان کے مذہب میں آج تک کسی نے ایسا تفسیر نہیں لکھا. سب سے بہترین, سب سے اعلیٰ ترین, یہ کسی کا اجماع نہیں ہے جی, اجماع ہے, جماعت علماء, اجماع اجماع ہے, کوئی اجماع نہیں ہے, مخالفین کا اجماع نہیں ہے. عبارت دکھائیں, کس نے کہا ہے, دکھائیں میں آپ عبارت. کو دکھا دیتا ہوں, میں دکھا دیتا ہوں. نووی نے کہا, میں دکھا دیتا نبوی نے ہوں, کہا اگر تو دکھا اس کے دیا کہنے سے اجماع ہو جائے گا. ہاں اس نے خبر دیا نا, آپ سالوں بعد آ رہا ہے, اس کے کہنے سے میں اجماع آپ ہو جائے گا. اجماع بالکل اس نے کہہ دیا دکھائیں گے نا آپ, آپ کو پتہ نہیں نا, تو آپ نے اس کو کبھی معصوم زندگی میں مانتے ہیں. تفسیر طبری پڑھا ہے؟ آپ اس قسم کھاؤ کبھی پڑھا ہے آپ نے تفسیر پڑھی طبری؟ ہے, آپ میں نے پڑھی ہے, بار بار پڑھی ہے, میں ہمیشہ پڑھتا ہوں تفسیر طبری, جس بہت طرح پڑھی ہے. آپ ترجمے, آپ کبھی اپنی کتابیں بھی پڑھ لیں, سنیوں کی کتابیں چھوڑ دیں, قرآن کی جس طرح تفسیر کر رہے ہیں نا, ایک خاموش کرو, ہنسنا شروع کر دیں. خاموش کرو جاؤ. یہ کتاب ہے التفسیر والمفسرین, دکتور محمد حسین ذہبی صاحب کی کتاب ہے, جزء اول, الناشر مکتبۃ وہیبہ. یہ کتاب صفحہ نمبر 139, تفسیر طبری کے متعلق وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ ان کا بیان ہے, ہمارا تو نہیں ہے. اس طرح اجماع نہیں ہوگا. سن لو, یہ اجماع کیسے سناتے رہیں. بھلے کہاں گیا میرا, ایک منٹ, میرا مارکر کہاں گیا, میں مارکر سے ہائی لائٹ کروں, ایک منٹ, مارکر کہاں چلا گیا, نیچے گر گیا. اچھا کوئی بات نہیں, یہ ہائی لائٹ ہو چکا ہے, ریڈ لائن کرنے کی ضرورت نہیں. لو اننا تتبعنا ما قاله العلماء في تفسیر ابن جریر, فرماتے ہیں کہ یہ کتاب بھی لکھی انہوں نے, التفسیر والمفسرون, علم تفسیر اور مفسرین کے طبقات, مفسرین کے مختلف جو بڑے بڑے مفسر ہیں ان کے متعلق. لو اننا تتبعنا ما قاله العلماء في تفسیر ابن جریر, جب ہم تحقیق کرتے ہیں کہ مختلف علماء نے تفسیر ابن جریر طبری کے متعلق کس رائے کا اظہار کیا ہے, لوجدنا, ہم اس بات کو پاتے ہیں, اس بات کو ڈسکور کرتے ہیں, ان الباحثین فی الشرق والغرب قد اجمعوا الحکم علی عظیم قیمتہ, ہم پاتے ہیں کہ سب محققین نے شرق اور غرب میں انہوں نے اجماع کیا ہے, اجماع کیا ہے اس کے عظیم قیمت پر. واتفقوا, اور سب نے اجماع کیا, اتفاق کیا, علی انہ مرجع لا غنا عنہ لطالب التفسیر, اور سب کا اجماع ہے کہ ایک ایسی تفسیر ہے کہ کسی بھی مفسر کو اس کتاب سے غنا حاصل نہیں ہے, اس کتاب سے کہ اس کتاب سے کسی کو بے نیازی نہیں ہے. اچھا میں اب آپ کو نووی صاحب کا قول دکھاؤں, تیاری کر کے بیٹھے شیخ, مجھے تو آپ نے نہیں. کتاب بھی نہیں پڑھنے دی.
کتاب نہیں، کون سی نہیں پڑھنے دی آپ کو؟ آپ دیکھیں نووی نے بھی مطالعہ اپنی نہ کریں، کتاب میں کیا کہا نہیں کریں، ہے، کیا بس کریں؟ میں نے دکھا دیا نا کہ اجماع ہے، دکھاؤ یہ کہہ رہا نا۔ کہ کسی کا اجماع نہیں تھا، کیا دکھاؤں؟ اور بھائی اجماع، اب آپ نے اجماع کی بات کیا نا، تو امام شافعی کی الرسالہ بھی پڑھ لے کہ اجماع کون سا حجت ہے۔ اب بھائی چپ کرو، تم امام چپ کرو، آپ شافعی نے کی کہا کہ کسی نے الرسالہ نہیں پڑھ، بولا نا، آپ نے جھوٹ بولا کہ آپ نے کسی نے پڑھی نہیں ہے؟ بولا، اور بھائی آپ کے اجماع عالم ہی نے نہیں کہا ہے، کہ شرق و غرب ان کے کہنے سے علماء نے اجماع سب نے کیسے اجماع ہو کیا، جاتا ہے؟ اور شرق و غرب اس اور نے کہا بھائی نا، اس شرق و طرح غرب کے اجماع علماء نے ثابت اجماع نہیں کیا، ہوتے۔ آپ الرسالہ امام شافعی کی الرسالہ پڑھیں، اجماع، اوکے اوکے بھائی اس میں مجھے بات امام کرنے دو، شافعی نے اجماع پر ابھی بحث کی ہے۔ انفسہم کی بات ہو رہی ہے، آپ نے کہا عربی سے دکھاؤ، تو عربی سے کلام دکھا رہا عرب ہوں سے کہ وہ شعر کلام دکھائیں، عربی کا شعر پڑھیں، عربی سے دکھا رہے ہیں بھائی، عربی کا شعر قرآن سے پڑھیں۔ بڑھ عربی اور بھائی شعر شعر پڑھیں نا، شعر پڑھیں عربی کا۔ اللہ نے بلند انہی ہے، عربوں کے محاورے استعمال کیے ہیں، شعر انہی کی افصح ہے، اسالیب میں بات کی ہے۔ شعر افصح ہے یا قرآن افصح ہے؟ شعر بلیغ تر ہے یا قرآن قرآن انہی بلیغ کی تر ہے؟ عربی میں بات کر رہا ہے نا، اور کس کی اور قرآن کی مخاطبین کی زبان بول رہا ہے، اور بھائی کس کو آپ بہتر مانتے قرآن ہو، شعر کو یا مخاطبین قرآن کی کو؟ زبان بول رہا ہے۔ چپ کرو پلیز، اور خاموش بھائی ہو قرآن خود بھائی، مجھے بات مخاطبین کی کرنے دو، بات کر رہا ہے۔ مجھے بات کرنے دو پلیز۔ یہ کتاب ہے اور یہ تفسیر بندوں کی الطبری، تفسیر نہ دکھائیں، بندوں کی تفسیر چھوڑ دیں، براہ راست آیت پہ بات کریں۔ اور بھائی صاحب، آپ نے کہا انفس کو انہوں بتائیں نے کہ بھی گرائمر سے بات کی ہے نا، پلیز میری بات نہ میں نے کاٹو، بندوں کی بات نہیں کی۔ پلیز میری بات نہ کاٹو، آپ اسی طرح کر رہے ہیں، پلیز آپ میری بات نہ پہلے بھی کاٹو، صحیح اوکے جواب نہیں تھینک یو دے سر، رہے۔ جب تک میرے جواب ختم نہیں ہو جائے میں ان کو میوٹ کر لیتا ہوں، مجھے بات کرنے دو پلیز۔ دیکھو آپ نے کہا یہ تو آپ کی انفسہم کا، زیادتی ہے، پھر آپ دعوت کیوں دیتے ہیں پھر بندوں کو جب سر آپ مجھے جواب نہیں بات دے کرنے دو سکتے؟ پلیز، مجھے بات کرنے دو ایک منٹ کے لیے۔ آپ نے طلب کیا کہ انفس کو آپ بتائیں کہ انفس کا مطلب ہے کہ وہ اسی کے منزلت پر ہے، انفس کا مطلب بتائیں ہم عربی سے، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا میں قرآن سے آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ کہتے ہیں شعر سے دکھاؤ، قرآن شعر سے بالاتر ہے، اور اس لفظ کا معنی قرآن بھی اس سے شعر زیادہ دکھاؤ فصیح تر نا، ہے اس لفظ کا، بھائی، قرآن سے، اس لفظ کو بھی اوکے دکھائیں گے نا شعر، عربی میں۔ او بھائی پلیز پلیز چپ کرو تم، شعر میری پڑھ بات دیں نا، چاہتے ہیں ہاں، آپ کو عربی میں پڑھ دیں۔ تفسیر الطبری جلد نمبر 20 اور چاپ تبری دار، کو چھوڑیں، یہ غیر معصوم کی تفسیر کیوں دکھا رہے ہیں آپ؟ تو شعر معصوم کی کتاب ہے، شعر معصوم کی کتاب شعر ہے، تو آپ کے شیعہ مفسرین بھی مانتے ہیں، آپ شیعہ مفسرین کو نہیں مانتے؟ پلیز تم چپ کرو، ابھی ایک دو منٹ ٹھہر جاؤ تاکہ میں اور بات جو آپ استدلال نے کامل تبری کروں۔ کی بات کیا نا، اب مجھے بات کریں تبری کی، جو آپ نے بات کیا تبری پر اجماع ہے، بریلویوں سے یہ اجماع منوا دیں۔ تبری نے خضر علیہ السلام کو مردہ لکھا ہے کہ وہ مر گئے ہیں، یہ بریلوی تفسیر زندہ بہترین مانتے ہے، ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی سب تو باتیں اجماع سب کو کیسے ہو معلوم ہے، گیا؟ اجماع یہ ہے کہ تو بہترین اجماع تو نہ تفسیر ہوا نا ہے، پھر۔ اجماع ہوا کہ بہترین بہت تفسیر ہے، پیاری اس کا مطلب یہ تفسیر نہیں ہے کہ کہ سب بریلوی اس امت، کی باتیں نہیں مان رہے۔ اوکے 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 بھائی صاحب، اس الرسالہ کا طرح آپ نے جواب دینا ہے کہ اہل سنت میں کون سا اجماع حجت ہے، ائمہ کے اقوال سے اجماع ثابت نہیں ہوتے۔ میرے عزیز میرے آپ بھائی، پہلے یہ بتائیں کون سا اجماع حجت ہے، اگر آپ نے مطالعہ کیا ہے کہ اجماع کون سا حجت ہے۔ بات ختم ہے آپ کی، میں بولوں یوں ہی میں منہ کھولتا ہوں، آپ میری بات کو کاٹتے ہو۔ اب میں بات کرنا چاہتا ہوں، پلیز تم موضوع کو چینج نہ کرو کہ اب اجماع کیا ہے۔ اب تم نے قرآن سے ایک دلیل مانگا نا، تم اب متحیر ہو گئے ہو، لوگوں کو آپ کے شکل سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ قرآن پہ آپ کا آپ کی بڑا غصہ شکل سے ہے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کہ نے آپ پہلے دو قرآن سے سیشن میں بھی کوئی جواب پھر نہیں شروع ہو دیا، گیا۔ نہ آپ کو عربی آتی ہے نہ کلام عرب کا آپ کو پتہ ہے، ابھی تک آپ ایک شعر نہیں سنا سکے کہ عرب میں، کلام عرب میں انفسنا کس معنی میں استعمال ہوتا تھا، اور اللہ نے ان کی زبان میں قرآن نازل کیا ہے، اوکے ابھی آپ الگ خاموش سے ہو کوئی جائیں زبان نہیں کھولی ہے۔ تاکہ میں زبان عرب سے آپ کو بتاؤں کہ انفسنا کس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب تبری پیش نہیں کرنی، تبری نہیں پیش کرنی، سبع معلقات میں شعر دکھائے، حماسی کا میری شعر دکھائے۔ مرضی، دیکھیں یہ میری مرضی میری کہ میں مرضی کیا قرآن، چاہتا، مطالبہ میں نے کیا ہے۔ بات ختم ہے آپ کی، بات ختم ہے آپ کی، اب میری بات بولیں کو نہ بولیں کاٹیں۔ بولیں بولیں۔ اوکے یہ دیکھیں عزیزو، یہ لوگ آتے ہیں نا ادھر، دلیل سے ہم جب دینے لگتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے ان تنقید کی کرنا چھوڑیں، جواب دیں، مجھ پہ دیکھیں تنقید عزیز، کرنا بات چھوڑیں، نہ میرے پاس کاٹیں، ایسی زبان ہے کہ میں دیکھیں بہت کچھ بتا دوں گا، تو آپ دیکھیں مجھ پہ آپ، تبصرہ نہ کریں، اوکے میں لفظ پہ ابھی آپ کو تبصرہ کریں نا۔ تین اسٹرائکس دوں گا بھائی، 3 باری دوں گا، اس دفعہ آپ مجھے کاٹیں گے تو میں 2-3 مزید دفعہ مجھے کاٹ دیے تو میں آپ کو میوٹ کروں گا بھائی، کیونکہ اب بولنے ہی نہیں دیتے آپ بھائی۔ ویسے ہی مجھے جانے کا کہہ دیں، میں اتنا فارغ انسان نہیں ہوں کہ میں آپ سے بات کروں، آپ تو نکل جواب جاؤ اس کی ابھی، طرح نکل نہیں جاؤ دے رہے۔ ابھی، نکل جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ بد چلے جاؤ، اخلاقی کے کوئی دہانے ضرورت نہیں پر ہے، ہیں آپ، کوئی ضرورت چلے نہیں ہے، جاؤ، آپ کوئی نے ضرورت اب نہیں بات کرنا اچھا، چاہتے، تھینک یو آنے کا، تشریف لے کے جائیں۔ حدیث کی بات کریں گے، یہ غدیر پر آپ بات کریں گے، آپ تو سوال ہی نہیں سننا چاہتے۔ بھائی صاحب آپ نے قرآن سے ثابت کرنے کا بولا ہے نا کہ امامت ثابت کرو قرآن سے، اب چلیں دلیل لے کے کریں، آئیں میں خاموش ہوں، آپ کریں کریں۔
اوکے میں تھینک یو خاموش سر، ہوئی پھر خاموش ہو جواب جائیں. ٹھیک ہے عزیزو، تو قرآن اب انہوں نے ان کی گفتگو غیر ضروری تھی بھائی. بات یہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. ہم نے ثابت کیا اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام یہ افضل ہیں اور یہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ تر ہیں. یہ تو ہم نے ثابت کر دیا. اور اس سے کیا ثابت ہوا؟ ابو بکر عمر عثمان کی خلافت چلی گئی، یہ باطل ہو گئی، کیونکہ سب سے جو عزیز ہیں اللہ کے نزدیک میں. یہ کیسے چلی گئی خلافت؟ آپ نے کہا کہ میری بات کو نہیں کاٹیں گے. ابو بکر عمر، آپ نے کہا کہ میری بات، نیا موضوع کیوں چھڑا؟ ابو بکر عمر پر تو ہم بات ہی نہیں کر رہے. ہم نے بات کیا نا، بات نہیں کر رہے تو آپ ان کو کیوں بیچ میں لائے؟ اوکے سنو، پھر دوبارہ سنو، پھر دوبارہ سنو کہ کیوں چلے گئے اور شیخین کو بیچ میں کیوں لا رہے ہیں؟ اچھا سن لو کہ ابو بکر عمر کی بات کریں، آگے پیچھے کو چھوڑ دیں. ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کیوں باطل ہو گئی؟ کیوں باطل ہو گئی اس کی دلیل سن لو. اس طرح باطل ہو گئی کیونکہ جب ہم نے ثابت کیا کہ یہ حضرات سب سے بہترین ہیں. بیعت کر لی تو کیسے باطل ہو گئی؟ بھائی وہ الگ بات، بیعت نہیں کیا. کر لی کیسے باطل ہو گئی؟ کیوں نہیں بیعت کی؟ مولا علی نمازیں کہاں پڑھتے تھے؟ بھائی صاحب آپ کے جو بھی اعتراض ہے نا ان کے پیچھے ہی پڑھتے تھے. تم میری بات تو سمجھ لو، پھر اعتراض کرو. اسی پر چیلنج ہے آپ کو، آپ ثابت کرو کہ وہ آ جائیں. عزیزو ہمیں اذیت اس بات پہ ہوتی ہے نا، ان لوگوں کو خوش ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ یاری صاحب کو ہم نے کیا کیا، ہم نے ان کو اذیت دی. اللہ یاری نے مجھے بلایا ہے، میں نے اللہ یاری کو نہیں بلایا. میں تو اپنے غلط کیا، غلطی ہو گئی، آپ کو بلایا. مجھے نہیں معلوم، آپریٹر نے آپ کو بلایا، مجھے نہیں معلوم. میں نے مجھے آپ سے گفتگو کی کوئی وہ آپریٹر بیچارہ وہ پٹھان ہے، اردو سے اس نے اچھی والا سیکھا، آپ کو بلایا. میں نے آپ کو نہیں بلایا. عقیدہ امامت پر ابھی آپ کو بلایا نا، تو لوگوں کا جواب دینا، پھر جواب دینا باتوں کا. ابھی تو آپ قرآن کا اصول تفسیر بتا سکے، میرے عزیز، میرے بھائی، کر سکے، میرے بھائی آپ خاموش ہو جائیں گے تو میں جواب دوں گا نا. اب میں کس طرح جواب دوں جب آپ مجھے بولنے نہیں دیتے نا. اوکے بھائی، اب سے جو ہے میرا وعدہ ہے کہ 3 اسٹرائکس ہیں ان کے. ابھی میں گننا شروع کروں گا، 3 اسٹرائک ہو گئے نا تو پھر ان کو میں میوٹ کر دوں گا. ابھی میں دوبارہ شروع کرتا ہوں بھائی. اگر انہوں نے میری بات کو کاٹا ہے تو میں 3 دفعہ کاٹیں گے تو ان کو میں میوٹ کر دوں گا بھائی. جو مرضی دل میں ناراض بھی ہو جائیں، یہ اپنی بے عزتی سمجھے تو اس میں میرا قصور نہیں ہے. انہوں نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ اس آیت مباہلہ سے ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کیوں باطل ہو گئی ہے، تو اس کا جواب سن لیں اچھی طرح سے. میں نے کہہ دیا تھا، انہوں نے یہ کتاب پڑھنے لگے تھے نا، جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ کتاب پڑھ رہے ہیں تو ان کو سمجھ کیسے آئے گی. ابو بکر عمر عثمان کی خلافت اس لیے باطل ہو گئی. آپ نبوی کا حوالہ ڈھونڈ، ایک اسٹرائک. یہ دھمکیاں دینا چھوڑ دیں، میں ابھی جا رہا ہوں، مجھے اتنا شوق نہیں آپ سے بات کرنے کا. اوکے خدا حافظ. آپ کسی اور سے بات کریں. تھینک یو سر، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. خدا حافظ. نکل جاؤ یہاں سے. دیکھیں ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کیوں باطل ہو گئی. اس سے ابو بکر عمر عثمان کی خلافت اس لیے باطل ہو گئی کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے افضل ہے، یہ سب سے بہترین ہے، قرآن نے بھی کہا، سنت نے بھی کہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب ابو بکر عمر عثمان سے بہتر موجود ہے ان کو امامت کا کیا نوبت. دیکھیں ایک شخص جو ابو بکر سے زیادہ عالم ہے، زیادہ افقہ ہے، زیادہ اورا ہے، زیادہ اتقا ہے، اللہ کے نزدیک وہ زیادہ پیارا ہے، زیادہ اس کے عمل صالح بہتر ہے ابو بکر عمر سے. وہ کیوں ابو بکر عمر کی اتباع کریں؟ ابو بکر عمر ان کی اتباع کریں، ان کی غلامی کریں. ان کی بطلان خلافت یہ ہے. اب آپ کہتے ہیں نا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے ابو بکر سے بیعت کیا، یہ صحیح سند کے ساتھ ہمیں ثابت کرو. ان کے پیچھے نماز پڑھی، صحیح سند کے ساتھ ثابت کرو، ہم اس کا جواب دیں گے. یہ شیعوں کے آپ کے پاس شیعوں پر اس طرح کی کوئی حجت نہیں ہے کہ شیعہ حضرات جو ہیں وہ ان کے ہاں اب امیر المومنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر سے بیعت کی ہے یا ابو بکر عمر کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی. یہ آپ کی جھوٹی باتیں ہیں. اچھا اب آتے ہیں تفسیر ابن جریر پر، جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے، تفسیر طبری. شہاب دار ابن الجوزی القاہرہ اس تفسیر میں ملاحظہ فرمائیے، اسی آیت کے ذیل میں تفسیر القرآن یہ صفحہ نمبر 234 میں جز نمبر 20 میں وقال بأنفسهم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقال بأنفسهم لأن أهل الإسلام كلهم بمنزلة نفس واحدة لأنهم أهل ملة واحدة. بلے بأنفسهم اس لیے فرمایا قرآن مجید نے کہ یہ ایک ہی منزلت پر ہیں،
لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، کیوں بانفسهم بولا؟ کیونکہ یہ ایک ہی منزلت پر ہیں، یہ ایک دوسرے کے منزلت پر ہیں. آپ نے سنا کہ فلانی نے چوری کیا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ اپنے لیے گمان خیر رکھیں. کیا مطلب؟ یعنی اس کے لیے گمان بد نہ رکھیں، کیونکہ اگر اس کے لیے گمان بد رکھا تو آپ نے اپنے لیے بری گمان رکھی ہے، گمان بد رکھا ہے. تو آپ کیونکہ اس کے منزلت پر ہیں، آپ اسی جیسے ہیں. تو یہ قرآن مجید میں یہ قرآنی اصطلاح ہے، عربی اصطلاح ہے کہ انفس کا جب کہا جاتا ہے تو ان کی مماثلت کی بات ہوتی ہے، مساوات کی بات ہوتی ہے، ایک دوسرے کے منزلت پہ ہونے کی بات ہوتی ہے. تو استدلال مختصر انفسنا و انفسهم، جب قرآن مجید نے فرمایا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام بمنزلہ نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو ان کی افضلیت جو ہے تمام انبیاء مرسلین پہ ثابت ہے. سب انبیاء سے وہ افضل ہے کیونکہ وہ بمنزلہ نفس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی بات کو میں نے کچھ رات پہلے کافی تفصیل سے بات بیان کیا تھا. اب میرا افسوس ہے کہ یہ بندہ جو ہے بدتمیزی پہ اتر آیا تھا، یہ اصل میں دلیل سے ڈر گیا تھا اور مجھے بات اسی لیے نہیں کرنے دے رہا تھا تاکہ میں دلیل پیش نہ کر سکوں.